जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का हो। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के खादम का, इस टीवी नेटवर्क का और तमाम मीडिया टीम का। और मेरी ये दुआ है कि ये चैनल और खुदा के लोग यूँ ही खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए हमेशा इस्तेमाल होते रहें और इस सारे टीवी नेटवर्क पर खुदा का हाथ रहे और ये खुदा की बादशाहत को दूर दूर तक फैलाने का वसीला बन सके। मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से अहद अतीक में से दूसरा सलातीन, उसका छठा बाब, उसकी 24 आयत से लेकर 7वें बाब की दूसरी आयत तक ये तलावत है। आपने ज़रूर इसे पढ़ना है, बल्कि आप दोनों चैप्टर पढ़ सकते हैं, दूसरा सलातीन छठा और 7वां बाब। और आज जो मेरा मज़मून है वो है द लॉर्ड इज़ गुड। ये एक मौजज़े के तलक से है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह से मुश्किलात का शिकार हैं, माशी बदहाली का शिकार हैं, तो ज़रूर आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, खुदावंद को दावत दें, अपनी सफरिंग, अपनी ज़रूरियात ज़रूर खुदावंद की मेज़ पर लेकर आएँ। तो इस बात को याद रखें कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो अलमाइटी गॉड है, कादर मुतलक है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और ये जो मिरेकल है जिसे हम देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन ने 24 घंटों के अंदर सारे हालात को तब्दील कर दिया। जब हम इस हवाले की तलावत करते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि जो सामरिया के लोग हैं, इनकी हालत के बारे में कि हर तरफ से असूर के बादशाह ने शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। उसका ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को भी खाने पर मजबूर हो चुके हैं। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मुयस्सर नहीं हैं। इंतहाई बदहाली है, बुरे हालात हैं और हर एक चीज़ का हमें कहत नज़र आता है। मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात ये बुरे हालात जो हमारी ज़िंदगी में या हमारे ख़ानदान में आते हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हमारी गुर्बत, हमारी बीमारी, हमारी लानतें हो सकती हैं और हमारी बाज़ औक़ात इसमें से जान भी नहीं छूट पाती। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता है और हम खुदा के असूलों को तोड़ते हैं, खुदा के अहकाम की नाफरमानी करते हैं और जिसकी वजह से हम हमेशा मुश्किलात में, मुसीबतों में फंसे रहते हैं। अगर हम उस वक़्त के हालात देखें तो हम देखते हैं कि यहोराम का जो बाप था अखीयब और उसकी जो माँ एजबल थी, इन्होंने पूरे इसराइल को बुत परस्ती में डाल दिया था, जादूगरी में डाल दिया था और फहाशी में डाल दिया था। और इन्होंने खुदा को छोड़कर मुतलब देवी देवताओं की परस्तश और पूजा शुरू कर दी थी। और यही वजह थी कि हम देखते हैं कि बनी इसराइल के बीच में बार बार जब वो असीरी में गए हैं या उन पर मुश्किल हालात आए हैं तो उनकी बुनियादी वजह हमेशा यही होती थी कि वो खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करते थे, बुत परस्ती में चले जाते थे, यीशु में चले जाते थे और जिसकी वजह से वो मसाइल में फंसे रहते थे। जो बाज़ औक़ात कसस होती हैं हमारी ज़िंदगी में, ये बिला वजह नहीं आती है, बल्कि जहाँ पर गुनाह मौजूद है वहाँ पर लानत भी मेरे अजीज़ों मौजूद है। इसलिए इन तमाम हालात से हमें निकलने हैं और अपने
چھٹکارے کے لیے، اپنی رہائی کے لیے ہم نے خداوند کی ذات پر ایمان اور بھروسہ رکھا ہے۔ اور بالخصوص میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سامریہ میں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ سامریہ میں گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بھیڑ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا اور لوگ بچوں کو کھا رہے تھے۔ یعنی کہ جو مہنگائی کا زور تھا، جس طرح پوری دنیا میں یا پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زوروں پر مہنگائی جا رہی ہے، اور جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یہ ہر فرد کو ٹچ کرتی ہیں، ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اور یہی حالت ہم سامریہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس قدر کہ وہ بچے جو ان کے اپنے بدن سے پیدا ہوئے تھے ان کو بھی لوگوں نے کال کی وجہ سے کھانا شروع کر دیا ہے، اور یہ حالات ہے۔ اور یہ میں سمجھوں کہ یہ ایک طرح کے بڑے ہی لعنتی حالات تھے، اور یہ غربت بے حد، بیماری کا جوا بے حد۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ان تمام حالات میں خدا جو ہے یہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو برکت دینا چاہتا ہے، اور خدا کا یہ کلام ہے، پھلو اور بڑھو اور زمین کو امورو محکوم کرو۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو لعنتیں ہیں، جو کرسز ہیں، یہ سفرنگ ہے، یہ ہمیشہ ہماری زندگی میں موت لاتی ہیں، اور جو خدا کے معجزات ہیں یہ ہماری زندگی میں برکت کو لے کر آتے ہیں۔ اور اسی حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون ہے جس نے بادشاہ کے سامنے دہائی دینا شروع کر دی ہے، اور بادشاہ سے کہنا شروع کر دیا کہ اے بادشاہ تو ہماری مدد کر۔ اور کیونکہ انہیں سکھایا گیا تھا کہ آپ نے مشکل میں، مصیبت میں بادشاہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور جب بادشاہ نے سامریہ کے یہ حالات سنے تو وہاں پر لکھا ہے کہ بادشاہ نے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ اوڑھ دیا۔ میرے عزیزو، یہ برے حالات اگر آج کے دور میں بھی بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم ان سفرنگ کا یا کرسز کا شکار ہوتے ہیں تو ہم جو الزام ہیں دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسروں پر بلیم لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم چرچ پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے عزیز رشتہ داروں پر، ملنے والوں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اور میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے حالات، بہت ساری پرابلم یا بگاڑ جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ ہماری اپنی عادتوں کی وجہ سے اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 2 واقعات میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم یونا نبی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے یونا نبی سے کہا تھا کہ تو نے نینوا شہر کو جانا ہے، لیکن وہ نینوا کو نہیں گیا، ترسیس والے جہاز پر بیٹھ گیا ہے۔ اور یونا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا جہاز دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ایک شخص وہاں پر جو ہے وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے یریکو کی طرف جاتے ہیں تو ہم اکن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ساری قوم نے خدا کے حکم کو مانا، لیکن اکن نے خدا کے حکم کو نہیں مانا، اور جس کی وجہ سے ساری قوم کو دکھ سہنا پڑا اور پریشانی دیکھنی پڑی۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہماری اپنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، یا ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو ہمیشہ ہلائے رکھتی ہیں، اور ہم ہمیشہ جنبشی کرتے رہتے ہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی مستقل مزاجی نہیں ہوتی ہے، ہم خدا کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، اور ہم بہت روپیہ پیسہ کمانے کے باوجود بھی دکھوں میں، مصیبتوں میں، قرضوں میں، بیماریوں میں اور لعنتوں میں ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں۔ اور بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب ہمارے خاندان کے حالات، میاں بیوی کے حالات یا کسی بھی طرح سے ڈسٹرب ہوں تو ہمیں اپنی حرکات و سکنات پر غور کرنا چاہیے کہ میں روحانی طور پر کہاں پر کھڑا ہوں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں
کہ جو نافرمان ہیں، ڈس اوبیڈینٹ ہے، یہ آلویز کرسز کو لاتی ہیں، یہ آلویز پرابلم کو لاتے ہیں. لیکن جب ہم چیک کرتے رہتے ہیں، جب ہم خدا کی راہ پر ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں. اور اگر کسی جگہ پر سمجھ آ جائے کہ یہ تمام حالات میری وجہ سے خراب ہیں، تو ہمیں اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور ٹھیک راہ پر چلنا چاہیے. اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے احکام کی تابع فرمانی کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ برکت ہے، اس میں ہمیشہ برکت کا سیلاب ہمارے پیچھے ہوتا ہے جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے ہی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ مسائل ان کی زندگی میں رہتے ہیں. یہ سارا واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کا 6 اور 7واں باب، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے یہ الیشا کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے. خدا کے خادم کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں. اور میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، جب ہم الیشا کی بات کرتے ہیں تو الیشا جو ہے یہ خدا کا چنا ہوا بندہ ہے، یہ سارے حالات کو جانتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا کی آواز کو سنتا ہے. یہ کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مشکل ہے یا یہ کسی چیز پر نکتہ چینی کر رہا ہے یا یہ خدا پر الزام لگا رہا ہے، بلکہ یہ خدا کے موعظے کا انتظار کر رہا ہے. ہمیں بھی جب مشکلات ہوتی ہیں اور جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں یا خدا کے خادموں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں انتظار کرنا ہے، ہمیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے. اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب معجزہ ہمارے قریب ہوتا ہے، جب ہم رہائی کے قریب ہوتے ہیں تو ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بلیم لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بڑے صبر کے ساتھ جب ہم نے خدا کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. تو میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھے، خدا کا کلام سچا کلام ہے اور خدا اپنے کلام کو ہمیشہ پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. جب آپ نے خدا کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جب آپ خدا کے پاس آئے ہیں، جب آپ اپنی دکھوں اور مصیبتوں کو خدا کے پاس لے کر آئے ہیں، تو یقیناً ہمارا خدا حل مشکلات ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں. اس لیے آپ نے ہمیشہ اپنے خداوند پر ایمان رکھنا ہے. آپ کا خدا لیونگ گاڈ ہے، آپ کا خدا زندہ خدا ہے. وہ کوئی بت نہیں ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اللہوں کا خدا ہے. وہ کنگ آف گلوری ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح سے کوئی کال ہے تو آپ نے یسوع مسیح کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. آج بھی یسوع مسیح دعوت دیتا ہے، آئے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. اور اس کے بعد ہم جب 7ویں باب میں دوسرا سلاطین 7ویں باب میں آتے ہیں تو وہاں پر اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں تب لکھا ہے، تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو. خداوند یوں فرماتا ہے، کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹے پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. یہ ایک زبردست کلام تھا. اس وقت جب ہر طرف مایوسی ہے، جب ہر طرف تاریکی ہے، جب ہر طرف ڈارکنس ہے، جب لوگ بے دل ہو چکے ہیں، جب کھانے پینے کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں، ہر چیز کا کال پڑ چکا ہے. اور یہ ان حالات میں ایک گڈ نیوز تھی کہ آنے والے 24 گھنٹوں میں وہ ساری جو ضروریات ہیں خدا تمہارے لیے مہیا کر دے گا. کتنا یہ ایک زبردست وعدہ تھا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ الیشا کے پاس آئے ہیں تو الیشا کے منہ میں خدا کا کلام ہے اور الیشا انہیں انکریج کرتا ہے. الیشا انہیں ایک ہوپ دیتا ہے، الیشا انہیں ایک ڈریم دیتا ہے. تو میں خدا کے خادموں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ میں ہمیشہ چرچ کے لیے انکریجمنٹ ہونی چاہیے، اپریسیشن ہونی چاہیے. آپ کے منہ میں ہمیشہ خدا کا کلام ہونا چاہیے تاکہ جو کمزور ہو چکے ہیں، جو گر چکے ہیں، وہ اٹھ کھڑے. میرے عزیزو، خدا نے
آپ کے منہ میں, ایماندار کے منہ میں خدا نے اپنے کلام کو رکھا ہے, اپنی برکت کو رکھا ہے. جب آپ پروفیٹکلی ورڈ بولیں گے, جب آپ نبوتی کلام اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے بولیں گے, تو خدا آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو مٹی میں نہیں ملنے دے گا. خدا آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو آنر کرتا ہے, قدر کرتا ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو کچھ الیشا نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر پوری قوم کے حالات تبدیل ہو جائیں گے, اور خدا نے یقیناً ایسا کیا. 24 گھنٹوں کے اندر ایسا پاسبل ہو نہیں سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروفیسی کی گئی, جو نبوتی کلام بولے گیا, جو انکریجمنٹ کا کلام بولے گیا, لوگ اس کلام پر ایمان لائے. جو کچھ کلام میں لکھا گیا ہے میرے عزیزو, اس کلام پر آپ نے ایمان رکھنا ہے. یہ خدا کا کلام ہے, یہ زندہ کلام ہے, یہ سچا کلام ہے. اور جو کچھ آپ اس پر عمل کریں گے, سنیں گے, اس بات کو یاد رکھیں, آپ کے لیے معجزات جاری ہو جائیں گے, آپ کے لیے برکتیں جاری ہو جائیں گے. بے شک آپ بڑی دیر سے بیمار ہے, بڑی دیر سے بھانج پن ہے, بڑی دیر سے دعائیں کر رہے ہیں, لیکن جب آپ ورڈ آف گاڈ پر ایمان لائیں گے, جب آپ زندہ خدا پر ایمان لائیں گے, تو آپ کے لیے فائنینشلی میریکل جاری ہو جائیں گے. آپ کی صحت کے تلے سے معجزات جاری ہو جائیں گے. آپ کے میاں بیوی کے تلے سے, آپ کے بچوں کے تلے سے معجزات جاری ہو جائیں گے. جب آپ خدا پر ایمان رکھیں گے, جب آپ اس کے وعدوں پر ایمان رکھیں گے, کیونکہ ہمارا خدا جو ہے, ہمارا گڈ گاڈ ہے, وہ ہمیشہ اچھا خدا ہے, وہ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے, وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے برکت کے چشموں کو جاری کرنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں, اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بدترین حالات ہیں, یہ ہمیشہ اچھے معجزات کو جنم دیتے ہیں. آپ کتنے ہی برے حالات سے کیوں نہیں گزر رہے ہیں, لیکن اس بات کو یاد رکھیں, جب آپ ایمان کے ساتھ, جب آپ ایمان کا قدم اٹھائیں گے, اور جب آپ کا ایمان خدا کی ذات پر ہوگا. اس بات کو یاد رکھیں, ہمارا ایمان بڑا کلیئر ہونا چاہیے, اور یہ خدا پر ہونا چاہیے, اپنے آپ پر نہیں, اپنی طاقت پر نہیں, اپنے ٹیلنٹ پر نہیں, یا کسی انسان پر نہیں, بلکہ خدا پر. جب ہمارا ایمان ہوگا تو اس بات کو یاد رکھیں, خدا آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو کبھی پیچھے نہیں جانے دیتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں, وہ سارے خواب, وہ سارے ڈریم جو خدا نے آپ کو دیے ہیں, وہ سارے رویا جو خدا نے آپ کو دی ہے, اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا آج بھی انہیں پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ابلیس جو ہے, یہ ہمارے خوابوں کو چلاتا ہے, ڈسٹرائے کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا 10:10 میں کہ چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, اور میں اس لیے ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آج بھی ابلیس ہمارے خاندانوں کو, ہماری خدمت کو, ہماری انائنٹنگ کو, ہماری بلاہٹ کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے, ہمارے خوابوں کو چلانا چاہتا ہے, ہمیں کنگال کرنا چاہتا ہے, ہمیں وبا میں ڈالنا چاہتا ہے, ہمیں مشکلات میں ڈالنا چاہتا ہے. لیکن جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں, جب آپ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں, تو زندہ خدا, لشکروں کا خدا, خدا بندوں کا خدا ہمیشہ آپ کا برکت دیتا ہے, اور آپ کے لیے معجزات میرے عزیزو جاری اور ساری کر دیتا ہے. الیشا نے خدا کے کلام کو بولا کہ خدا کی آواز سنو, آنے والے 24 گھنٹوں میں اسی وقت کے قریب ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. ایک ونڈرفل کلام تھا. جب ہر طرف اندھیرا ہو, پریشانیاں ہوں, اور یہ ایک خوشی کی خبر تھی جو کہ پوری قوم کے لیے. اور بعض اوقات ہم دیتے ہیں کہ یہاں پر بھی بادشاہ کا ایک سردار تھا جو کہہ رہا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بعض اوقات ابلیس ہماری زندگی میں بے اعتقادی کے بیج کو ڈال دیتا ہے. ہم بے اعتقاد ہو جاتے ہیں, ہمارا ایمان خدا پر نہیں رہتا ہے. جب خدا ہمارے ساتھ بولتا ہے تو ہم اپنے طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنے طریقے سے ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے کہے ہوئے کلام کو ہو بہو قبول کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کے معجزات ہمارے لیے جاری ہو جاتے ہیں. جب اس بات کو یاد رکھیں, جب ہمیں چیزوں کو ناممکن دیکھتے ہیں تو وہ پھر ناممکن ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم انہیں خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ ابراہم
اور سارہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں گڈ نیوز دی گئی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اور جیسے ہی سارہ نے یہ آواز سنی تو لکھا ہے کہ وہ دروازے کے پیچھے ہنسنا شروع ہو گئی۔ اس نے اس کلام کو قبول نہیں کیا، اس نے اسے ہنسی میں ڈال دیا۔ تو بعض اوقات ہمارے بھی حالات یہی ہوتے ہیں کہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ خدا شاید ہر توار آپ کے ساتھ بولتا ہے، خدا شاید اس ٹی وی چینل کے وسیلہ کے آپ کے ساتھ بولتا ہے، خدا مختلف خادموں کے وسیلہ سے، بلیور کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ بولتا ہے، لیکن بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ، ہم اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے اندر جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے اندر ایک ریسیونگ اسپرٹ نہیں ہے، ہم خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو ایز اٹ قبول کریں گے، ہمارے خاندان کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، بچوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گے، ہمارے روپے پیسے کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے جو بادشاہ کا سردار ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کھڑکیاں بھی کھول دے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ملاکی کی کتاب میں پوری دے یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ، رب الفواج فرماتا ہے تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ بھی نہ رہے۔ خدا آج بھی کھڑکیاں کھولتا ہے، آج بھی خدا آسمان کے کھڑکیاں دروازوں کو، برکت کے چشموں کو ہمارے لیے کھولنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے روپے پیسے سے، اپنی زندگی سے، اپنے دل سے، اپنے بدن سے خدا کو پہلا درجہ دیں، خدا کو پہلا پھل دیں، ہم فرسٹ فروٹ دیں، ہم بیسٹ آف بیسٹ خدا کو دیں، اپنی زندگی کا بہترین وقت خدا کو دیں، تب موضوعات آپ کے گھر میں ہیں، موضوعات آپ کی زندگی میں ہیں۔ اور پھر ان سارے واقعات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کوڑی ہیں جنہوں نے اس بات کو سوچا کہ ہم یہاں پر بیٹھے کیوں مریں، چلے اندر جاتے ہیں، ذرا شہر کا حال، یہاں پر مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں۔ ہم ان 4 کوڑیوں کے اندر ایک عزم کو اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ آگے جاتے ہیں، تو جب آگے جاتے ہیں تو آگے انہیں خوراک ہی خوراک نظر آتی ہے، کپڑے ہی کپڑے نظر آتے ہیں، مال و دولت انہیں نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم اس کے بعد ان کا علیحدہ سبجیکٹ ہے، لکھا ہے کہ انہوں نے کھایا اسے، اور ہم نے کہا کہ ہم اچھا نہیں کھا رہے، بلکہ ہم نے اس خوشخبری کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دے رہے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ تو ہوا یہ تھا کہ ارامی لشکر جس نے سامریہ شہر کو گھیرا ہوا تھا، وہاں پر خداوند نے انہیں رتھوں اور گھوڑوں کی آواز سنائی، اور جب ان کی فوجوں نے رتھوں اور گھوڑوں کی آواز سنی، اور یہ آسمانوں سے آواز آئی، حالانکہ ایسا پریکٹیکل نہیں تھا، لیکن خدا نے ایسی آواز بھیجی اور چلائی کہ وہ سارے اپنی ساری چیزوں کو وہ چھوڑ کر، جتنے بھی فوجیں آئی تھیں وہ انہیں چھوڑ کر تو بھاگے، اپنا مال و سباب، اپنی خوراک سب کچھ چھوڑ گئے۔ اور اس کے بعد وہی خوراک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا خدا کے بندہ نے کہا تھا، وہ ساری چیزیں ویسے کی ویسے بکنے لگی، سستی بکنے لگی، اور ہر ایک شخص کو اچھی خوراک مل گئی، پوری خوراک مل گئی، سونا چاندی مل گیا، اور ہر ایک کی ضرورت پوری ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے اندر میرے عزیز صبح کو یاد رکھیں، جو وعدے خدا نے آپ کے ساتھ کیے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ مضمون ہے the Lord is good، ہمارا خدا بڑا خدا ہے، ہمارا خدا بہترین خدا ہے، ہمارا خدا چنگائی کا خدا ہے، اور وہ سارے وعدے جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ کیے ہیں، اپنے کلام میں کی ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ان وعدوں کو، ان معجزات کو لینے کے لیے اپنے خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، اپنے خدا کے حکموں کی تابع فرمانی شروع کر دیں، کلام کو سنیں، عمل کریں، اس پر زندگی گزاریں، اور اگر گناہ اور بدی اور نکما پن کسی جگہ پر ہے تو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کے کفارے کو قبول کریں، آسمانی زمینی برکات آپ کے حصے میں آ جائیں گی۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ پیار سے بڑے خدا آسمانی باپ، میں تیرے آگے درخواست کرتا ہوں کہ تیرے کلام کا جو بیج بویا گیا ہے سننے والوں کے لیے، جو اب اور بعد میں سنیں گے، بابرکت ٹھہرے۔ اور یہ دعا کرتا ہوں خدا پاک خدا کے جو لوگ معاشی طور پر غربت کا شکار ہیں،
بیماریوں کا شکار ہیں، لعنتوں کا شکار ہیں، اے خدا میں منت کرتا ہوں ان کا ایمان اور بھروسہ اے مالک تیری ذات پر بڑھ جائے، وہ تیرا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اور خدا منت کرتا ہوں جو کہ اس کلام کو قبول کرے اس کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اس کے خاندان کے حالات تبدیل ہو جائے، اور ہر طرح کی وبا، ہر طرح کا کار خاندانوں سے، میاں بیوی سے اور بچوں کی زندگی سے جاتا رہے، اور موضوعات ہونا شروع ہو جائے، موضوعات ان کا پیچھا کرے۔ اے خدا یہ تیرے فضل کی بدولت ایسا ممکن ہو۔ یہوہ پاک خدا میں اس سارے ٹی وی نیٹ ورک پر تیری برکت اور سلامتی چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے یہ سارا ٹی وی نیٹ ورک ہمیشہ تیرے کھیت میں استعمال ہوتا رہے۔ اپنے بندوں کو بڑی برکت دینا، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔